हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. नाज़रीन, आज हम ऐसा वाक़या जानेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ 950 साल रहे। इन 950 साल में ऐसा क्या मंजर पेश आया जो आपने खुदा से अपनी कौम के लिए दुआ की। साथ ही नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने में 200 साल क्यों लगे। खुदा ने आप पर कौन सी बरकत नाजिल की और खुदा ने आपको किस तरह जाहिर किया। आपकी कौम पर कौन सा आज़ाब कब आएगा। आपने नई बस्ती कहाँ बसाई। आज हम ये वाक़या जानेंगे। ये वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन, आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंशाअल्लाह इस बनाए हुए वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इब्ने लमक है। आपके 4 फर्जंद थे। नूह अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 33 दफ़ा नाम आया है। नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर एक सूरह भी नाजिल है। नूह अलैहिस्सलाम के पहले फर्जंद साम, जिसे बाइबल में सैम कहा गया है। दूसरे फर्जंद हाम, जिसे बाइबल में हैम कहा गया है। तीसरे फर्जंद याफीज, जिसे बाइबल में याफीज ही कहा गया है। और चौथे फर्जंद के नाम पर मुख्तलिफ रिवायत है। बाज़ रिवायत में कनान आया है और बाज़ रिवायत में याम आया है। साथ ही बाज़ रिवायत में कनान आया है। नूह अलैहिस्सलाम का दौर आदम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद आया। नूह अलैहिस्सलाम का नाम हर मजहब के किताब में है। कुरान मजीद में आपको नूह कहा गया है और तौरात में आपको नोहा कहा गया है। नूह अलैहिस्सलाम के उम्र के लिए मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 1400 साल रही और एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 250 साल रही। आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें बहुत नेक थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा। शैतान ने उन्हें गुमराह किया। अपने नेक लोगों को याद रखने के लिए उन्होंने बुत बना दिए। उस बुत को देखकर वो नेकियां किया करते। उस वक्त उन्होंने उस बुतों को पूजा नहीं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरते गुजरते जो नेक लोगों के याद में बुत बनाए गए थे उसे पूजने लगे। वो गुनाह जो खुदा के नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र और शिर्क, ये कौम के लोग करने लगे और खुदा से दूर हो गए, हत्ता कि कोई भी ईमान पर बाकी ना रहा। उस वक्त खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के वफात के 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा और खुदा ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम से अपनी कौम के तरफ जाओ और इन्हें डराओ और खबरदार करो, इससे पहले कि मेरा आज़ाब इन तक न आ पहुँचे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे और फरमाते, ए मेरी कौम, खुदा की इबादत करो, खुदा का कहना मानो, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और कुफ्र और शिर्क से दूर रहो, खुदा तुम्हें बख्श देगा। अगर तुम खुदा का कहना नहीं मानोगे तो खुदा तुम पर आज़ाब नाजिल करेगा। ये सुनकर कौम के सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम आपको खुदा का रसूल नहीं मानते।
آپ تو ہمارے طرح ایک انسان ہی ہیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام قوم کو دین کی دعوت دیتے ہی رہے۔ نوح علیہ السلام پر چند ہی لوگوں نے ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام دین کی دعوت دینے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتے، دن اور رات دین کی دعوت دیتے۔ نوح علیہ السلام عوامی طور پر اور ذاتی طور پر لوگوں کو سمجھاتے، تم خدا کا کہنا مانو اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، خدا کی عبادت کرو۔ یہ سن کر لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے، آپ جھوٹے ہو، اگر آپ سچے ہو تو جو آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کے دکھائے۔ اس بات پر نوح علیہ السلام ان لوگوں سے فرماتے، اگر میرا خدا چاہے تو وہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے کفر پہ ہی ڈٹے رہے۔ نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، میں نے دین کی دعوت دن اور رات دی پر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میں دین کی دعوت دیتا ہوں ان لوگوں نے کان میں انگلیاں دھر لی اور میری بات نہ سنی۔ اے پروردگار، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں دین کے لیے توفیق عطا کر۔ قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو اذیت دیا کرتے، پھر بھی نوح علیہ السلام انہیں دین کی دعوت دیا کرتے۔ ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی، آخر خدا نے نوح علیہ السلام پر وحی نازل کر دی، جو اب تک ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے دعا کی، اے پروردگار، کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑنا اور جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اسے بخش دینا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دیتے ہی رہے۔ اس درمیان قوم میں سے تقریباً 80 ہی لوگ آپ پر ایمان لائے۔ پھر خدا نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، میرے حکم پر درخت لگاؤ اور اس سے ایک کشتی تیار کرو، اور مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بے شک انہیں ہلاک کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی خدا نے نوح علیہ السلام کو ظاہر کر دیا، گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا اور اسی سے عذاب نازل ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیج بو کر درخت لگائے۔ جس وقت درخت کو پھل آنے لگے اس وقت درخت کو کاٹ دیا۔ پھر کاٹی ہوئی لکڑیوں سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنایا کرتے اس وقت قوم کے لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے، تب آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا آپ اب لکڑیوں کا کام کر رہے ہو؟ کیا آپ خدا کے رسول نہیں تھے؟ اس بنجر زمین پر آپ کیوں کشتی تیار کر رہے ہو؟ اس طرح آپ کا مذاق اڑایا کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام فرماتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، بہت جلد ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، تقریباً 100 سال میں کشتی بن کر تیار ہوئی۔ کشتی کے ماپ کے متعلق مختلف روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1200 زرہ لمبائی، 800 زرہ چوڑائی اور 80 زرہ اونچائی، اور کشتی میں 3 منزلہ تھے۔ دوسرے روایت کے مطابق 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑائی اور 30 گز اونچی، اس میں 3 منزلہ تھی۔ اسی طرح بائبل میں کشتی کے ماپ کے متعلق اس طرح ذکر آتا ہے، 80 گز لمبی اور 30 گز چوڑی 3 منزلہ کشتی تھی۔ کشتی اس طرح تیار کی گئی تھی، جس طرح نیچے سے بند کی گئی اسی طرح اوپر سے بھی بند کی گئی۔ جب بارش کا پانی برسے تو کسی کو کشتی کے اندر نقصان نہ پہنچے،
اسی لیے کشتی کو اوپر سے بھی بند کیا گیا۔ جس وقت مکمل کشتی تیار ہو چکی، خدا کے حکم سے اسی وقت عذاب آنا شروع ہوا۔ جو زمین میں تندور ہوا کرتا، اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے نوح علیہ السلام کو خدا نے 200 سال پہلے ہی واضح کر دیا، قوم پر پانی کی صورت میں عذاب نازل ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو درخت لگانے سے درخت کو کاٹنے تک 100 سال لگے، پھر اسی درخت کے کاٹے ہوئے لکڑی سے کشتی تیار کرنے میں 100 سال لگے۔ اس طرح 200 سال لگے عذاب آنے میں۔ تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اسی وقت نوح علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا، آپ اپنے گھر والوں کو اور ایمان لانے والوں کو اور ساتھ ہی تمام روح زمین کے جانور پرندے کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ کو کشتی میں سوار کرے۔ یہ حکم سن کر نوح علیہ السلام نے تمام روح زمین کے پرندے اور جانور میں سے ایک جوڑے کو سوار کیا، اسی طرح جو خدا پر ایمان لائے تھے انہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیا۔ نوح علیہ السلام کے 4 فرزند تھے، ان میں سے 3 ہی فرزند کشتی میں سوار ہوئے، سام، حام اور یافیت، یہی 3 کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ فرماتے ہیں، اس کشتی کا چلنا اور ٹہرنا میرے خدا کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کشتی میں آپ کی جوزا اور ایک فرزند جس کا نام کنعان یا یام ہے وہ سوار نہ ہوئے۔ وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا بلکہ منافق تھا، اپنے کفر کو چھپا کر رکھا، طوفان کے وقت کفر کو ظاہر کر دیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے وقت اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، اے میرے فرزند کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے نوح علیہ السلام سے عرض کی، میں پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا جس پر خدا رحم نہ فرماتے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس درمیان ایک بڑی سی موج آئی اور اس میں نوح علیہ السلام کا فرزند غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے فرزند کو غرق ہوتا ہوا دیکھ کر خدا کو پکار اٹھے، اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میرے گھر والوں کو بخش دے گا، تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا فرزند گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ یہ برا عمل کرنے والوں میں سے تھا۔ مجھ سے وہ چیز نہ مانگو جس کا علم آپ کو نہ ہو، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ جاہلوں میں قرار نہ ہو۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا علم مجھے نہیں ہے، اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں خسارے میں رہوں گا۔ پانی سے اس طرح طوفان آیا، اونچے اونچے پہاڑ بھی اس طوفان میں ڈوب گئے۔ طوفان میں نوح علیہ السلام کی جوزا اور آپ کا فرزند اور تمام قوم کے لوگ غرق ہو گئے، اور ساتھ ہی تمام روح زمین کے جانور پرندے بھی غرق ہو گئے۔
اگر کوئی بچا تو جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی آسمان سے بارش بھی برسنے لگی۔ 40 دن اور 40 رات تک مسلسل بارش برسنے لگی، اور ساتھ ہی زمین سے پانی کے چشمے بھی پھوٹنے لگے۔ تمام زمین پر پانی کا سیلاب آ گیا اور کشتی موجوں کے سہارے چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام اور جو ایمان لائے تھے وہ سب کشتی میں تقریباً 6 ماہ تک رہے۔ آخر خدا کے حکم سے آسمان کا پانی برسنا تھم گیا اور زمین میں سے جو پانی باہر ظاہر ہو رہا تھا وہ بھی تھم گیا۔ ساتھ ہی دھیرے دھیرے زمین میں پانی سمانے لگا، زمین خشک ہو گئی اور خدا کے حکم سے کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ نوح علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا، اے نوح، آپ سب سلامتی سے کشتی سے باہر آ جائے، آپ پر برکت نازل ہوگی اور جو آپ سے نسلیں پیدا ہوگی ان پر بھی برکت نازل ہوگی۔ صرف نوح علیہ السلام کی نسلیں زمین پر باقی رہیں، ان کی نسل کے علاوہ کوئی نسلیں باقی نہ رہی، اور جانور کی نسلیں بھی یہیں سے آگے بڑھی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر ایک بستی بنائی اور اس کا نام سامانین رکھا۔ عربی میں سامانین کا معنی 80 ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کشتی میں 80 لوگ ہی تھے، اسی لیے نوح علیہ السلام نے اس بستی کا نام سامانین رکھا۔ ناظرین، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جس طرح آپ اس ویڈیو سے فائدہ لیتے ہو اسی طرح دوسرے بھی فائدہ لیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔